बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन अन तहिर्र बैती लित्ताइफ़ीना वल आकिफ़ीन वर्रुक़या वस्सजूद। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, जनाब इब्राहीम से ख़िताब करते हुए कि इब्राहीम मेरे घर को पाक करो। किसके लिए पाक करो? ताइफ़ीन के लिए, जो मेरे घर का तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ करने वालों के लिए पाक करो। वल आकिफ़ीन, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वर्रुक़या वस्सजूद, और उनके लिए पाक करो जो रुकू करने वाले हैं, और उनके लिए पाक करो जो सजदा करने वाले हैं। नाज़रीन, आज हम इस आयत के हवाले से एतकाफ़ की अज़मत और अहमियत पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि एतकाफ़ कितनी अज़ीम तरीन इबादत का नाम है कि जिसका ज़िक्र परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में किया, और हज़रत इब्राहीम के हवाले से एतकाफ़ के ज़िक्र करने का मकसद ये है कि दुनिया एतकाफ़ की अज़मत और अहमियत को समझे। और इससे वहीं ये भी बात ज़ाहिर हो जाती है कि एतकाफ़ गोया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से पहले भी था, और पहले अंबिया ने भी एतकाफ़ किया है। और एतकाफ़ की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब ज़ादुल मआद में पूरी बहस की है एतकाफ़ के हवाले से, और उसमें उन्होंने पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस को नक़ल फरमाया है। और वो कहते हैं कि जिस शख्स ने एतकाफ़ किया, गोया उसको परवरदिगार आलम 2 हज और 2 उम्रे करने का सवाब इनायत फरमाएगा। तो इससे अज़ीज़ान मोहतरम, आप एतकाफ़ की अहमियत और अज़मत को समझें कि 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अल्लाह ने एतकाफ़ में रखा है। एतकाफ़ दरअसल ये इसके जो मानी हैं लुग़वी एतबार से ठहरने के हैं, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में एतकाफ़ के मानी हैं कि इबादत की नीयत से खाना खुदा में क़याम करना, ये इस्तिलाही मानी है। तो अब एतकाफ़ कम से कम कितने दिन का होता है वो मैं अर्ज़ करूँ तो हमारे मुतबर और मुस्तनद उलमाए किराम ने तहरीर किया है कि एतकाफ़ कम से कम 3 दिन का होना चाहिए। 3 दिन लाजमी है एतकाफ़ के लिए। और दूसरी तरफ ये भी उलमा ने तहरीर फरमाया कि अगर आपने 4 दिन पूरे कर लिए एतकाफ़ में, यानी 5वां दिन भी आपका शुरू हो गया, तो फिर 5 दिन मुकम्मल होने पर फिर आप पर वाजिब हो जाता है कि फिर अब 10 दिन तक एतकाफ़ मुकम्मल करें। ये एतकाफ़ के सिलसिले में जो उलमा ने तहरीर किया है वो बात है कि जिससे हम एतकाफ़ के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जो एतकाफ़ का वक्त है, असल वक्त जिसमें ज़्यादा सवाब है एतकाफ़ करने का, वो 20वीं रमज़ान की शाम से शुरू होता है, और उसका इख्तिताम होता है उस वक्त जब ईद का चाँद नज़र आ जाए आसमान पर। ये 10 दिन का वक्फ़ा है कि जिसमें एतकाफ़ करने का बेइंतहा सवाब है। लेकिन इसके अलावा आप कभी भी एतकाफ़ कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि एतकाफ़ उस वक्त होगा जब आप रोज़े की हालत में हों। एतकाफ़ के लिए रोज़ा भी लाजमी है। और अब आइए एतकाफ़ की वजूहात क्या हैं, अल्लाह ताला ने इस एतकाफ़ की अज़ीम इबादत को क्यों रखा, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतकाफ़ को राइज क्यों किया। और जो बातें हमारे सामने आती हैं वो उसमें सबसे अहम बात यह है कि एतकाफ़ का असल मकसद है शब क़द्र की तलाश। रिवायतों में है कि पैगम्बर इस्लाम ने रमज़ानुल मुबारक में पहली से 10 रमज़ान तक एतकाफ़ किया, इस नीयत से कि शब क़द्र का इल्म हो सके कि इन रातों में कौन सी रात वो है जो शब क़द्र है। तो रावी कहता है कि जब 10 दिन गुज़र गए
اور کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا اور رسول خدا جان نہیں سکے کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو رسول خدا نے پھر 10ویں رمضان کو یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ اعتکاف آج ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ مسلسل رہے گا، 10 دن اور ہم اس اعتکاف میں بڑھاتے ہیں۔ تو سارے مدینے کے لوگ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد النبوی میں مدینہ منورہ میں، اس میں اب روایت کے فقرے ہیں کہ تقریباً آدھا مدینہ پیغمبر اسلام کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اب جب 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا تو یہ لوگ چلے گئے اور وہ لوگ جو نہیں آ سکے تھے کسی وجہ سے وہ لوگ شامل ہو گئے کہ اعتکاف کی عظیم عبادت میں ہم بھی حصہ لیں گے۔ 10 دن یہ بھی گزر گئے تو پیغمبر اسلام نے پھر اعلان فرمایا کہ ہم 10 دن اور بڑھاتے ہیں، یہ پورا مہینہ گویا اعتکاف کا مہینہ ہو جائے گا۔ اور اب جو یہ معلوم ہوا کہ 10 دن اور بڑھاتے ہیں، اسی میں جب یہ اعلان کیا تھا پیغمبر اسلام نے کہ ہم 10 دن کا اضافہ کر رہے ہیں، تو وہی آ چکی تھی اس وقت تک کہ یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، انہی میں سے کوئی ایک شب قدر ہے اور وہ طاق شب ہے، طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو شب قدر ہے۔ پیغمبر نے یہ بات بھی مدینے والوں کو بتا دی تھی کہ اب جو یہ تیسرا اعتکاف کا سلسلہ ہے اور یہ جو آخری عشرہ ہے گویا اسی میں کوئی ایک شب قدر ہے، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو شب قدر ہے۔ تو اب سارے مدینے کے لوگ مجتمع ہو گئے کہ یہ تو آخری گویا اعتکاف کا سلسلہ ہے اس مہینے میں اور یہ آخری راتیں انہی میں کوئی رات شب قدر ہے۔ تو سارے لوگ مجتمع ہو گئے اور اعتکاف میں بڑی تعداد میں لوگ مسجد النبوی میں مجتمع ہو گئے۔ اب روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب وحی آئی پیغمبر اسلام پر اور اب لوگوں نے جاننا چاہا کہ شب قدر کیا ہے، تو آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے بھی اور ائمہ معصومون علیہم السلام نے بھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں شب قدر ہے یا فلاں شب میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، بلکہ کہا کہ 19ویں کی شب بھی ہو سکتی ہے، 21ویں کی شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کی شب بھی ہو سکتی ہے، مگر زیادہ تر اشارے جو ملے وہ 23ویں کی شب کے لیے ملے، اسی میں ہم اعمال شب قدر بھی انجام دیتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی جو عظمت ہے، جو اہمیت ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ شب قدر کی تلاش ہویا۔ اور اب آئیے دوسری بات جو اس سلسلے میں بہت اہم ہے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کرنے کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں۔ اعتکاف کے فائدے بہت سارے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم 10 دن تک یا 3 دن تک جتنے دن کا بھی آپ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ 10 دن تک ہم جملہ گناہان صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ان اعتکاف کے دنوں میں جس طرح سے روزے دار کا روزے کے عالم میں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، ایسے ہی معتکف کا اعتکاف کے عالم میں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم اپنے معبود سے قریب ہو رہے ہیں اعتکاف کے ذریعے سے۔ اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہم جب اعتکاف کرتے ہیں گویا مسجد میں 10 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے 12 دن کے لیے جتنے دن کے بھی لیے میں ہم نے نیت کی ہے اور ہم وہاں پہنچ گئے اعتکاف کے لیے، تو گویا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے جیسے ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ، خاقانوں کے خاقان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں اور اس ارادے سے آئے کہ میرے پروردگار ہم گنہگار بندے، ہم خاطی بندے ہیں، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پیکر ہے، تو اے ہمارے پروردگار ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، اب تو ہم تیرے دروازے پر آ گئے ہیں، لہٰذا ہماری مغفرت فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی کے یہاں آ جاتا ہے اور ضد کرتا ہے تو انسان مروت میں بھی کبھی کبھی چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے اور خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، تو اس کی غفاریت، رحمانیت اور کریمی کا تقاضا ہے کہ جب اس کے در پہ بندے اشک ندامت لے کے آ گئے تو وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں کو بخش دے۔
اور بس آخری بات اس سلسلے میں کہ اعتکاف میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب مسجد میں مجتمع ہوتے ہیں تو مسجد میں جب ہم اعتکاف کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں. تو جو معتکفین دوسرے ہیں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری ذات سے کسی معتکف کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری کوئی بات کسی کے دل کو نہ دکھا دے، ہمارا کوئی عمل کسی کو اذیت نہ پہنچا دے. اس بات کا خاص خیال رکھنا اعتکاف کے عالم میں بہت ضروری ہے. اور سب سے بہترین جگہ اعتکاف کے لیے خانہ کعبہ مسجد الحرام ہے. اس کے بعد اعتکاف کے لیے دوسری جگہ جو سب سے عمدہ جگہ قرار دی گئی ہے وہ مسجد النبوی ہے. پھر مسجد النبوی کے بعد تیسری جگہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ ہے. اور مسجد اقصیٰ کے بعد جو سب سے بہترین جگہ ہے اعتکاف کے لیے وہ مسجد کوفہ ہے، جہاں امام علی نے بھی اعتکاف کیا ہے. اور مسجد کوفہ کے علاوہ سب سے بہترین جگہ جو ہے مسجد بصرہ ہے، وہ بصرے کی جامع مسجد جہاں امام علی نے اعتکاف فرمایا. اور اس کے علاوہ اعتکاف کرنے کے لیے جو اجازت دی گئی ہے وہ شہر کی جامع مسجد ہے. آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں وہاں کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر اعتکاف کریں، وہ اعتکاف کے لیے سب سے مناسب جگہ ہے. لیکن جب اعتکاف کریں تو خدا کے لیے وہاں نہ موبائل لے کر جائیں نہ لیپ ٹاپ لے کر جائیں، اس لیے کہ وہاں اگر آپ پہنچنے کے بعد فیس بک پہ ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ واٹس ایپ پر ہیں اور سوشل میڈیا سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا رابطہ اپنے رب سے نہیں ہو سکتا. آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور اللہ سے آپ راز و نیاز کے لیے اعتکاف کی نیت سے جامع مسجد میں آئے ہیں. تو لہٰذا جب آپ اعتکاف کی نیت سے آئے ہیں تو اپنے دنیاوی امور کو سب کو بالائے طاق رکھ دیں اور صرف 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، جتنے دن کی آپ نے نیت کی ہے اتنے دن تک صرف اپنے خالق کے ہو جائیں، مخلوق سے رابطوں کو ختم کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ اس طرح سے آئیں گے کہ تمام دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر صرف اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں آئے ہیں اور تیرے لیے آئے ہیں اور تیری عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تیرے کلام کی تلاوت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا. وما علینا الا البلاغ.